हालेलुया। यीशु मसीह के जलाली नाम में आप सबको सलाम। हम खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं आज के दिन के लिए जो उसने बख्शा है, और आज के इस प्रोग्राम के लिए हम खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं, जिसमें हम हर फ्राइडे हम किसी न किसी टॉपिक पे बात करते हैं बाइबल मुकद्दस में से, और खुदा के खादमीन से सीखते हैं, शेयरिंग करते हैं खादमीन, तो हम खुदा के कलाम को सीखते हैं। तो आज भी खुदावंद के कलाम में से हम ईद ख़याम के बारे में सीखेंगे कि वो कैसे मनाई जाती है और क्या है, इसके बारे में सीखेंगे। इससे पहले कि हम अपने टॉपिक का आगाज करें, हम दुआ करेंगे, और इससे दुआ से पहले हम एक गीत गाएंगे, खुदावंद की वर्शिप करेंगे। तो मेरी रिक्वेस्ट है आंटी नुसरत से कि वो खुदा की हमद करें और कोई भी गीत जो उनके दिल में खुदा ने रखा है वो गाएं, और उसके बाद हम दुआ करेंगे। You give life, you are love, you bring light to the darkness, you bring love, you give hope, you restore every heart that is broken. Great are you, Lord. It's your breath in our lungs, so we pour out our praise, we pour out our praise. It's your breath in our lungs, so we pour out our praise to you only. Holy are you, Lord. You give life, you are love, you bring light to the darkness, you give hope, you restore every heart that is broken. Great are you, Lord. It's your breath in our lungs, so we pour out our praise, we pour out our praise to you only, O Lord. All the earth will shout your name, these hearts will cry, these bones will sing, how great are you, Lord. All the earth will shout your name, these hearts will cry, these bones will sing, how great are you, Lord. It's your breath in our lungs, so we pour out our praise, we pour out our praise to you only. Holy are you, Lord. Hallelujah. Praise you, Lord Jesus Christ. हालेलुया, खुदावंद की तारीफ हो। अब हम पास्टर फयाज साहब के साथ मिलकर दुआ करेंगे, खुदावंद की शुक्रगुजारी करेंगे, और आज के टॉपिक के लिए जो हम खुदा के कलाम में से सीखेंगे उनके लिए शुक्रगुजारी करें। तो मेरी रिक्वेस्ट है पादरी साहब से कि वो दुआ करें। आए हम सब खुदावंद के आगे झुकें, अपनी आंखें बंद करें। खुदा बाप, खुदा बेटे, खुदा रूह कुद्दूस, जस्सुम सिनास से हम तेरी हजूरी चाहते हैं, तेरी मौजूदगी चाहते हैं। जब खुदा हम आज तेरे आगे झुके हैं तेरे नाम को इज्जत और जलाल देने के लिए, खुदा जो कलाम तूने हम सबको दिया है एक दूसरे के साथ शेयर करने के लिए, एक दूसरे से सीखने के लिए, खुदा हम तेरा पाक हाथ चाहते हैं, खुदा तेरा पाक रूह चाहते हैं। यीशु नासरी खुदा हम ना बोले बल्कि तू हमें से होके कलाम करे। खुदा तो अपना कलाम हमें बख्श ताकि हम इसे सीख सकें और दूसरों को सिखा सकें और बरकतें हासिल कर सकें। मैं तमाम बहनों भाइयों के लिए खुदा सेहत तंदुरुस्ती को क्लेम करता हूँ, और ख़ास तौर पर रोबल सदीक के लिए खुदा मैं तेरी बरकत को चाहता हूँ।
اسے صحت دینا، تندرستی دینا، زندگی دینا، اور خداوند ہر طرح سے خداوند اسے کووڈ-19 سے محفوظ کرنا، کھانسی، نزلہ، زکام، بخار، سب کچھ یسوع مسیح ناصری کے نام سے جاتا ہے۔ آج کی اس میٹنگ کے لیے خاص دعا، شروع سے لے کر آخر تک خداوند تیرا پاک روح کا بر چھایا رہے، تیرا دہنا ہاتھ ہم پر ہے یسوع ناصری، تیری برکت ہم سب پر کثرت سے نازل ہو۔ جتنی دیر بھی ہم خداوند تیرے حضور ٹھہریں، ایک بھی لمحہ تیرا پاک روح ہم سے جدا نہ ہو یسوع ناصری، تیرا پاک روح ہمیشہ ہمارے ساتھ رہے خداوند۔ سب کو برکت دینا، سسٹر نسرین کے لیے، سسٹر نصرت کے لیے، ماریہ کے لیے، ہولی سٹی منسٹری کے لیے خداوند تیری برکت چاہتے ہیں، اور اس کے علاوہ بھائی حنوک، بھائی قمر بھی اگر ہمارے ساتھ ہوں، ان کے لیے بھی خداوند تیری برکت چاہتے ہیں، مسیح یسوع کے نام سے آمین۔ آمین آمین۔ جی ہم اپنے ٹاپک کی طرف آئیں گے۔ تو آج کا ہمارا جو پہلا سوال ہے، عید خیام میں کیا ہوتا ہے تو اور کیسے منائی جاتی ہے؟ تو میری ریکویسٹ ہے پادری صاحب سے کہ وہ اس کے بارے میں شیئر کریں۔ مائک آن کر لیں اپنا۔ مسیح یسوع میں آپ سب کو سلام، اور جیسا کہ ہم جانتے ہیں اور ہم اس ڈفرینٹ ٹاپکس پہ بات کر رہے ہیں، تو اس میں ابھی یہ ہمارے پاس جو ہے عید خیام کی بات ہے، خیموں کی عید کی بات ہے، ہم اس پہ بات کر رہے ہیں۔ ہم نے عید پینتیکوست پہ بات کی ہے، ہم نے یوم کفارہ پہ بات کی ہے، ایسے سب ٹاپکس پہ۔ تو بالکل اسی طریقے سے ہم پاک کلام میں دیکھتے ہیں، یہاں پر احبار کی کتاب میں 3 عیدوں کا خاص طور پر ذکر کیا گیا ہے۔ تو اس میں یہ ایک عید جو ہے خیموں کی عید ہے، لہذا اس کو اسی طریقے سے ہم دیکھتے ہیں کہ جو 7واں مہینہ ہے اس کی 15 تاریخ کو یہ عید جو ہے یہودی قوم جو ہے مناتی ہے، عبرانی لوگ جو ہے مناتے ہیں، اور اس میں یہ پیغام دیا گیا تھا کہ آپ اس عید کو منانا، اور یہ اس وقت منائی جاتی ہے جب قوم جو اسرائیل تھی اس کو مصر کی غلامی سے نکالا، اور جیسے ہی وہ مصر کی غلامی سے نکلتے ہیں تو خدا کا بندہ موسیٰ، جس سے خدا ہم کلام ہوتا تھا، ان کی رہنمائی کرتا ہے، ان کا لیڈر ہے، انہیں بتاتا ہے کہ آپ نے خیموں میں رہنا ہے، اور پھر انہوں نے کافی دن تک جو تھا خیموں میں سٹے کیا۔ جب وہ مصری غلامی سے فوراً ہی نکلتے ہیں تو خیموں میں رہتے ہیں، اور پھر اس طریقے سے ہم سیکھتے ہیں کہ جب آگے بھی یہ چلتے ہیں تو یہ عید جو ہے جب فصل کاٹنے کی عید منائی جاتی ہے تو اس کے ٹھیک 5 دن بعد یہ عید منائی جاتی ہے۔ اور فصل کاٹنے کی عید کب منائی جاتی ہے؟ جب پورا سال گزر جاتا ہے، ہم فصل کاٹ لیتے ہیں، تو اس وقت یہ عید منائی جاتی ہے۔ آلموسٹ یہ ستمبر اکتوبر کے مہینوں میں ہوتی ہے، جو ہمیں نیٹ سے نالج ملتا ہے اس کے مطابق۔ اور پھر خدا نے کہا کہ جو جگہ میں چنوں گا وہاں پر جا کر آپ نے یہ عید منانی ہے۔ تو یہ ہم دیکھتے ہیں اشعیا کی کتاب اس کا 16 باب اس کی 13 سے 15 آیت میں کہ وہ جگہ جو خدا چنتا ہے ان کے لیے، اور اپنے بندہ موسیٰ کے ذریعے انہیں بتاتا ہے کہ آپ اس جگہ پر جانا اور وہاں پر جا کر 7 دن تک عید منانا، اور جو سنڈے ہے یا سبت جو ہے، سبت کے دن جو ہے کوئی کام نہیں کرنا۔ یہ سبت کے دن کوئی کام نہیں کرتے تھے، اور پھر نا سبت کے جو اگلے دن تھے وہاں سے یہ عید منانی شروع کرتے تھے۔ اس میں کافی سارے دنوں کو تقسیم کر کے بتایا گیا آپ اس دن یہ کرنا، اس دن یہ کرنا۔ اس میں یہ بھی بتایا گیا کہ آپ جو ہے اپنے کھانوں میں اچھے پھل لینا، جیسے کھجور کی بات کرتے ہیں ہم، زیتون کی بات کرتے ہیں ہم، ہری ڈالیوں کی بات کرتے ہیں، یہ ساری چیزوں کو اکٹھا کرتے تھے، اور کھجور، زیتون اور ایسے پھل جو تھے یہ کھاتے تھے۔ اور پھر یہ بھی لکھا ہے کہ جب آپ یہ عید منانے کے لیے جائیں اور خداوند کی حضوری میں جائیں، اور پھر اپنا کبھی خالی ہاتھ نہ جانا، خدا کے حضور ہدیے، نذرانے اور ایسی دا یقین لے کے جانا۔ اس طریقے سے یہ عید منائی جاتی تھی۔ اس عید کا ذکر خروج کی کتاب میں بھی، احبار میں بھی، جس طرح ہم ساری عیدوں کے بارے میں پڑھتے ہیں سب کا ذکر کٹھے کٹھے چلتا ہے، ایون گنتی کی کتاب میں بھی اور کی کتاب میں بھی ہمیں
ملتا ہے. اور اس کا جو ہے خدا کی طرف سے حکم ہے. وہ لوگ جو تھے ان کو قربانیاں چڑھانے کے لیے بھی کہا گیا تھا. سوختنی قربانیاں یا ہم اس کو آتشین قربانیاں بھی کہتے ہیں, جو آگ پر جلائی جاتی ہیں اور خداوند کی حضوری ہوتی ہے, خداوند کی موجودگی ہوتی ہے اور آگ اترتی ہے اور بھسم کر جاتی ہے. اس کو ہم بہت سارے کانٹیکسٹ میں دیکھتے ہیں کہ کس طرح جو ہے آگ اترتی ہے. جب بیل اور مینڈے ذبح کیے جاتے تھے, خدا کا روح اترتا تھا, آگ اترتی تھی اور ان چیزوں کو بھسم کر جاتی تھی. لہٰذا اس طریقے سے ہم اس کو جو ہے عید خیام کہتے ہیں, ٹیبرنیکل فیسٹ آف ٹیبرنیکلز کہتے ہیں. پھر اس کو شیلٹرز فیسٹ آف شیلٹرز, پناہ کی عید بھی کہتے ہیں, خیموں کی عید بھی کہتے ہیں, ٹینٹس, اور ایسے سارے یہ نام, اس کے کافی سارے نام ہیں جو اب پاک کلام میں سیکھتے ہیں اور نیٹ میں سیکھتے ہیں. تھینک یو. تو آپ بھی شیئر کریں گے, پھر ہم آپ سے بھی سیکھیں گے, سسٹر نسرین, سسٹر نصرت اور دوسرے ساتھی. جی, تو یہ چونکہ عید, اس عید کے دوران احبار کی کتاب میں جیسے قاضی صاحب نے بتایا کہ اس کے 23ویں باب میں اس کا ذکر ہے. پھر آگے بھی استثنا بھی ہے, گنتی میں بھی اس کے بارے میں لکھا گیا ہے. اس عید کے دوران لوگ اپنے گھروں سے نکل آتے تھے اور عارضی پناہ گاہوں یا چھوٹے چھوٹے خیموں میں رہتے تھے. اور یہ خیمے جو درختوں کی ڈالیوں سے بنائے جاتے تھے. اسی باب کی 40ویں آیت میں لکھا ہے, سو تم پہلے دن خوشنما درختوں کے پھل اور کھجور کی ڈالیاں اور گھنے درختوں کی شاخیں اور ندیوں کی بید مجنو لینا, اور تم خداوند اپنے خدا کے آگے 7 دن خوشی منانا. تو یہ کام خداوند کی شفقت کی یاد دلاتا تھا جو اس نے بیابان کے 40 سالوں کے دوران ان پر کی تھی, جب ان کے لیے کوئی مستقل گھر نہیں تھا. خیموں کی عید جو کو جمع کرنے کی عید بھی کہا جاتا, کیونکہ یہ موسم گرما کے پھلوں اور اناج کے اختتام پر منائی جاتی تھی. تو میں اس کے بارے میں یہ کہوں گی. تھینک یو. آگے آنٹی نصرت اس کے بارے میں شیئر کریں. Okay, Feast of Tabernacle. As Brother Fayaz said, Maria said, it's all, we all can read that from the Numbers, Exodus, Leviticus, which is Istishna, Ebar, and Ginti Numbers. It's said very well there. The Feast of Tabernacles mean like the Israel, this is also holy feast of the Lord, which is to be celebrated into the winter time, into the same times, it comes after those feasts, which is the atonement, Feast of Atonements, and the Feast of what do you call trumpets, and Feast of Atonements. It comes after on the 7th month, on the 15th day of the 7th month, which comes in a Gregorian calendar, September. So this year is coming from 20 September to 27. This is also a 7 days feast. And tabernacle mean like they have to come out from their home, as Maria said, and then they have to come in the desert, like to commemorate or remembrance into the desertness, like for 40 years. And also this is a big feast of the Lord, which is saying that God is spiritually trying to say that, tabernacle means that God is dwell among us, he lives, his light dwell among us, So this is what the message God was trying to say, to have them celebrate. God want them to have a holy days, the first day, celebrate as a Sabbath, just like a Sunday Sabbath. And then, it start from the Sunday night till next Sunday. So it's start from the first day of the week, but then God was telling Moses to ask the nation of Israel to keep the day holy, just the holy, like Sabbath, celebrate as a holy. Then there's multiple sacrifices. There's like so many sacrifices. Each day they have to sacrifice some animals, bulls, rams, whatever's the God. And it's also in a harvesting feast. It comes in also as in a winter harvesting feast as well. The last feast, which means that God is dwelling among us. 7 days mean it's the same way God told them to celebrate the Feast of Unleavened Bread, which is the Chamiri Roti 7 days. So you should not have a Chamiri in you. This is how it's a representation of the 7 days or 7 days, 24 hours. God is not just asking them,
Those other feasts, they have to celebrate, the male has to celebrate. But in this feast, God wants them to take their kids, their males, their daughters, their sons, their wife, and also the foreigners who's living among them, to bring them into this feast, or come into the tent and sacrifice the Lord and keep it holy. 7 days mean God wants us to be in his presence 7 days, 24 hours. So Feast of Tabernacle, like Maria said and brother said, said very good. So to me, it is the tabernacle. It is the future. This one is like God is telling them to do the dress rehearsal for his kingdom coming onto the earth for the 7 days, which is for 1,000 years, which is God is going to come and he's going to have the tabernacle among us. He's going to live among us. So this is what the Feast of Tabernacles means to me. And the other thing God wants them to celebrate, because we mentioned, brother mentioned, Maria mentioned that, it's just the delivery is just the redeeming them from the Egypt, from the slavery. And this brings the message to the Hebrews. They joyfully celebrate this for the salvation that God brought the salvation onto them by bringing them out from the Egypt. So this is what the message is that's why the nation of Israel is celebrating every year, and they've been keeping that for past 5,000 years, and which is going to be fulfilled into the Jesus Christ when he's going to come and live among us and set up a kingdom, and he will reign over us. So that means he will be among us, and he is living among us right now. When he's within us, he's tabernacling, he's tabernacled within us through the Lord Jesus Christ. So this is the Feast of Tabernacles to me. So thank you guys. God bless you. थैंक यू जी। आगे पादरी सिद्दीक साहब हैं, वो इसके बारे में कुछ शेयर करना चाहते हैं तो। मेरे ख्याल में वो सुन नहीं रहे, तो आंटी नसरीन से मैं कहूँगी कि वो इसके बारे में शेयरिंग करें। जी, सबने बहुत अच्छा बताया कि ईद क़याम जो है, फीस्ट ऑफ टैबरनेकल, खैमों की ईद, ये उस बात की याद में मनाई जाती है कि जब बनी इसराइल कौम जो है वो 40 साल बियाबान में थे और उन्होंने खैमों में क़याम किया था। तो खुदा ने उनको ये ईद मनाने का जो मकसद था वो ये था कि वो उसकी याद में मनाए और उस बात को याद रखें कि खुदा उनके दरमियान था और किस किस तरह से खुदा ने उनके लिए काम किया, उनकी 40 साल उस बात को याद रखने के लिए। और दूसरा इसमें यह है कि हमने जैसे सबने बताया कि ये 7वें महीने की 15 तारीख से शुरू होती है, वो जो यौम कफ़ारा है उसके बाद, मतलब जो 15 तारीख होगी 7वें महीने की, उस दिन ये मनाने का जो है खुदा ने उनको हुक्म दिया था कि 15वीं तारीख को आपने मनाना है। तो इसके बारे में मुख्तलिफ हवालाजात हैं, जैसे खरूज अखबार में है, गिनती में, इस्तिस्ना में है, और आगे हम देखते हैं कि अज़्ज़ा, नहमिया और तवारीख में भी हम देखते हैं, और सलातीन में भी हम देखते हैं कि सुलेमान बादशाह भी जो था वो ये ईद क़याम जो है वो मनाता था। और इसके साथ जब वो हैकल तामीर हो गई थी तो फिर उन्होंने जो है वो इस ईद को जो है बाकायदगी से मनाना शुरू कर दिया, क्योंकि खुदा ने उनको बताया था कि मैं तुमको एक जगह बताऊंगा जहां पर जाकर तुम्हें ये ईद मनानी है। और ये भी उन 3 ईदों में से ये एक ईद है जिसमें जो है बनी इसराइल कौम को ये है कि वो उस खास जगह पर, यानी वो यरूशलेम में जाएं और हैकल के पास इकट्ठे होकर जो है वो वहां पर ये ईद मनाएं और वहां पर वो टेंट्स लगाएं, खैमे लगाएं और इस ईद को सेलिब्रेट करें। दूसरा इसका मकसद ये था कि खुदा का कि आप जब अपनी फसल काट चुको, हम ये देखते हैं कि बाकी जो ईदें थी वो फसल के शुरू में थी कि जब आप पहली फसल काटो, तो उसमें हमने देखा कि वो जो ईद इससे पहले थी, ट्रम्पट्स वाली ईद हमने देखी, फिर यौम कफ़ारा, और इस तरह से दूसरी जो हमने इससे पहले भी एक ईद का जिक्र किया था जिसमें वो फसल काटते हैं, पहली फसल पहले फल वाली, कि जब आप फसल काटो तो ईद मनाना।
اس عید میں جو ہے وہ جب فصل آپ اپنی اکٹھی کر چکو، جب اناج آپ اکٹھا کر چکو تو تب آپ نے یہ عید منانی ہے۔ تو اس کے لیے یہ تھا کہ آپ کھجور کی ڈالیاں اور بہت ساری مطلب جس طرح سے اس نے ماریہ نے حوالہ پڑا ہے کہ آپ بید مجنوں لے کر آنا اور بہت ساری ڈالیاں لے کر آنا اور اس کے ساتھ جو ہے تم خوشی منانا۔ اور اس میں خاص اس میں ذکر ہے بنی اسرائیل قوم کو کہ اس ٹائم میں اس عید میں تم نے خوش ہونا اور خوشی منانی ہے، اور اپنی اس خوشی میں تم نے دوسروں کو بھی شریک کرنا ہے۔ یعنی خوشی اس بات کی منانی ہے کہ ہمارے خدا نے ہمیں بلیس کیا ہے، اس نے ہمیں برکت دی ہے، اس نے ہمیں اناج دیا ہے، اس نے ہمارے کھتے بھرے ہیں، اس نے ہمیں جو ہے کھانے کے لیے دیا ہے، اس نے ہمیں غلامی سے چھڑایا ہے، وہ ہمارے درمیان رہا ہے۔ ان ساری باتوں کے لیے جو ہے وہ خوشی منانے کا حکم ان کو دیا تھا، اور خیموں میں سے نکلنے کا ان کو حکم، خیموں میں رہنے کا ان کو حکم دیا تھا کہ اپنے گھروں سے نکل کر وہ اتنے دن خیموں میں رہیں گے۔ اور اس میں کچھ قربانیوں کا بھی ذکر تھا جس کا جو ہے قربانیاں آپ نے چڑھانی ہے۔ تو قربانیوں کی جو تفصیل ہے وہ ہم گنتی کی کتاب میں ہم پڑھ سکتے ہیں، اس کے 29 باب اس کی 12 سے 40 آیات میں جو قربانیاں ہیں اس کے بارے میں ذکر ہے، لیکن ہم اس کے بارے میں تھوڑا سا پڑھتے ہیں کہ مطلب جو پہلے دن جو ہے وہ آپ نے کتنی قربانیاں چڑھانی ہے، دوسرے دن کتنی چڑھانی ہے، تیسرے دن کتنی قربانیاں دینی ہے آپ نے۔ اس طرح سے مطلب جو ہے قربانیوں کا ذکر بھی جو ہے وہ ہمیں گنتی کی کتاب میں ملتا ہے۔ اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اس میں یہ ہے کہ پہلے دن اور اس کے آخری دن میں جو ہے وہ بنی اسرائیل قوم کو کوئی بھی کام کرنے سے، خادمانہ کام کرنے سے منع کیا گیا ہے، کہ یعنی اس دن اپنے کام سے چھٹی کرنی ہے اور سارا دن خداوند کی حضوری میں رہنا ہے اور خوشی کرنا ہے اور خوشی منانا ہے، اور خداوند کے لیے وہ خاص دن جو ہے اس کو مقرر کرنا ہے۔ اور اس طرح سے اس میں یہ لکھا ہے کہ تم سوختنی قربانی کے طور پر 13 بچڑے، 2 مینڈے اور 14 یک سالہ نر برے چڑھانا، تاکہ یہ راحت انگیز خوشبو کی آتشین قربانی ٹھہرے۔ یہ سب کے سب بے عیب ہوں، اور ان کے ساتھ نظر کی قربانی کے طور پر 13 بچڑوں میں سے ہر بچڑے پیچھے تیل ملا ہوا میدہ ایفا کے 3/2 حصہ کے برابر، دونوں مینڈوں میں سے ہر مینڈے پیچھے 5واں حصہ کے برابر، اور 14 بروں میں سے ہر برا پیچھے ایفا کے 10ویں حصے کے برابر، اور ایک بکرا خطا کی قربانی کے لیے۔ یہ سب دائمی سوختنی قربانی اور اس کی نظر کی قربانی اور تپاون کے علاوہ چڑھائے جائیں۔ اور اس کے بعد ہم یہ دیکھتے ہیں کہ دوسرے دن ان کو 12 بچڑے اور 2 مینڈے اور 14 بے عیب یک سالہ جو ہے نر برے چڑھانے کا حکم تھا۔ پھر تیسرے دن ان کو 11 بچڑے، 2 مینڈے اور 14 یک سالہ بے عیب نر برے ہوں، اور چوتھے دن 10 بچڑے، 2 مینڈے اور 14 یک سالہ بے عیب نر برے ہوں، اور 5ویں دن 9 بچڑے اور 2 مینڈے اور 14 یک سالہ بے عیب نر برے ہوں، اور چھٹے دن جو ہے 8 بچڑے، 2 مینڈے اور 14 یک سالہ بے عیب نر برے ہوں، اور 7ویں دن 7 بچڑے، 2 مینڈے اور 14 یک سالہ بے عیب نر برے ہوں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ 7 دن میں جو ہے پہلے دن، دوسرے دن، تیسرے دن، یعنی چھٹے دن تک جو ہے، 7ویں دن تک جو ہے وہ قربانی چڑھاتے ہیں، اور اس میں یہ ہے کہ بچڑوں کی جو تعداد ہے وہ اس کے ہر دن کے مطابق جو ہے وہ ایک ایک کم ہوتی جاتی ہے۔ اور اسی طرح سے 8ویں دن تمہارا مقدس مجمع ہو، تم اس دن کوئی خادمانہ کام نہ کرنا، بلکہ تم ایک بچڑا، ایک مینڈا اور 7 یک سالہ بے عیب نر برے سوختنی قربانی کے طور پر چڑھانا، تاکہ وہ خدا ان کے حضور راحت انگیز خوشبو کی آتشین قربانی ٹھہرے۔ تو یہاں پر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ خدا نے ان کو یہ بتایا کہ کس کس طرح سے اس کو قربانیاں جو ہے آپ نے چڑھانی ہے، اور کس طرح سے اس عید کو آپ نے منانا ہے۔ تو میں عزیزو، اس کے لیے جو لفظ جو آج کل جو استعمال کیا جاتا ہے وہ سکوت لفظ ہے، جس کا مطلب ہے تھینکس گیونگ، یعنی شکر گزاری کی جو ہے وہ یہ عید مناتے ہیں۔ اور اس تہوار کا مطلب جو ہے خوشی منانا ہے، خوش ہونا اور خوشی منانا ہے، جو سارے سال میں خدا نے ان کو جو فصل دی ہے، جو اناج ان کو دیا ہے، اس کے لیے ہے۔ اور سکوت ورڈ جو ہے اس کا مطلب ہی جو ہے وہ ٹینٹس اور بوٹس ہیں۔ یہ آج کل جو ہم عید خیام کہتے ہیں، یہودی لوگ اس کو سکوت کے نام سے اس کو جانتے ہیں۔ اور یہ جو تہوار ہے ہم سب جانتے ہیں، یہ بنی اسرائیل قوم کا جو ہے وہ غلامی سے نجات کی یاد میں جو ہے وہ منایا جاتا ہے۔ اور اس کے علاوہ جو ہے یہودی لوگ جو ہیں وہ پورے ملک سے جو ہے وہ یروشلم اکٹھے ہوتے ہیں اور اس عید کو جو ہے وہ مناتے ہیں۔ اور ہم مختلف حوالہ جات دیکھتے ہیں۔ ہم ذرا دیکھتے ہیں کہ نہمیہ اس کا 8 باب اس کی 13 سے 18 آیت میں ہم دیکھتے ہیں کہ یہ عید انہوں نے کس طرح سے مطلب منائی۔ اور اس میں نہمیہ اس کا
8 बाब उसकी 13 से 18 आयत। यहाँ पर वो कहता है कि और उन लोगों, और 14 आयत से हम शुरू करते हैं, और उनको शरीयत में ये लिखा मिला कि खुदावंद ने मूसा की मार्फत फरमाया है कि बनी इसराइल 7वें महीने की ईद में झोंपड़ियों में रहा करें और अपने सब शहरों में और यरूशलेम में ये ऐलान और मनादी कराएं कि पहाड़ पर जाकर जैतून की डालियां और जंगली जैतून की डालियां और मेहंदी की डालियां और खजूर की शाखें और घने दरख्तों की डालियां और झोंपड़ियों के बनाने को लाओ, जैसा लिखा है। सो लोग जा जाकर उनको लाए, और हर एक ने अपने घर की छत पर अपने हाथा में और खुदा के घर के सहनों में, पानी फाटक के मैदान में और इफ्राहिमी फाटक के मैदान में अपने लिए झोंपड़ियां बनाई। और उनकी सारी जमायतें जो असीरी से फिर आए थे झोंपड़ियां बनाई और उन्हीं झोंपड़ियों में रहे, क्योंकि ये यशुआ बिन नून के दिनों से उस दिन तक बनी इसराइल ने ऐसा नहीं किया था, चुनाचे बहुत बड़ी खुशी हुई। यानी इतने अरसे के बाद जो है उन्होंने ये इस ईद को मनाया और झोंपड़ियां उन्होंने बनाई, और फिर उन्हें याद आया कि हमें तो खुदा ने शरीयत में जब उन्होंने पढ़ा कि हमें तो खुदा ने इसको हुक्म दिया, और उसके बाद से जब बनी इसराइल कौम का अब अपना मुल्क हो गया है, तो अब वो जो है वो हर साल इस ईद को मनाते हैं। इसके लिए जो है इसका मकसद जो है क्या है और इसका रूहानी पहलू क्या है, इसमें खुदावंद हमें क्या सबक देना चाहता है, वो हम नेक्स्ट इस पे बात करेंगे। लेकिन यह है कि ये ईद जो है वो खुदावंद की शुक्रगुजारी के तौर पर मनाई जाती है, और खुशी करना और खुशी मनाना जो है इस ईद में लिए लाजिम है कि डालियां आप लो और खुशी मनाओ और फल खाओ, और साथ मतलब आप अनाज जो है वो इस्तेमाल करो, और साथ कुर्बानियां आप चढ़ाओ, और 7 दिन अब दुनियावी कामों से जो है फारिग होकर आप खुदावंद के लिए जो है खुशी करें। तो खुशी हम उस वक्त, शादमान हम उस वक्त होते हैं जब खुदा हमारा ब्लेस करता है हमें और हम इसको मनाते हैं। खुदावंद आप सबको बरकत दे। आमीन आमीन। अगर इसके बारे में कुछ और मजीद आप कोई शेयर करना चाहता है तो कर सकता है, तो हम इसके बाद दुआ करेंगे। भाई सदीक से पूछ ले अगर वो कहना चाहते हैं। वो मेरे ख्याल में हाँ जी। सिस्टर जी, मैं ना इधर पेंट करवा रहा हूँ चर्च के अंदर। मैं इधर बैठा हुआ हूँ, मैं सुन रहा हूँ सब कुछ, लेकिन क्योंकि मैंने तैयारी कोई नहीं की इसकी। नहीं ठीक है, कोई बात नहीं भाई। आप वैसे अगर कुछ कहना चाहते हैं तो आप कह सकते हैं, आपको इतना तो होगा क्योंकि नहीं, मैंने सुना है सब कुछ बहुत अच्छा आप सबने बताया, खुदा सबको बरकत दे। तो मैंने इसके बारे में भी कोई मुझे टॉपिक पता भी नहीं था और ना ही मैंने तैयारी को की, इसलिए बगैर कुछ पढ़े हुए या देखे हुए मेरा ख्याल कहना मुनासिब नहीं है। हाँ चलें ठीक है। चलें भाई फयाज, आप कुछ कहना चाहते हैं? जी सिस्टर जी, थैंक यू। आपने बहुत अच्छा बताया है। मैंने ये बातें रखी हुई थी, आपने बताई हैं। ये एक शुक्रगुजारी की ईद है, इसको हम दोबारा थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। ये एक शुक्रगुजारी की ईद है, जब सारी फसल भी वो जमा कर लेते थे और फिर जबकि वो गुलामी से भी निकल आए थे, तो ये एक शुक्रगुजारी की ईद है। और इसको हम देखते हैं कि दूसरा तवारीख उसके 8 बाब उसकी 13 में हम देखते हैं सुलेमान बादशाह भी इस ईद को मनाता था। उसमें जिक्र है, उसके दूसरे तवारीख के 31वें चैप्टर में भी इसका जिक्र है। फिर जिक्रिया में, जो जिक्रिया किताब है, उसके 14 बाब उसकी 16, 18 और 19 आयत में जिक्र है। और ये मैं बयान करना चाहूंगा, ऐड करना चाहूंगा आपकी इजाजत से, कि ये जो कौमें थी यरूशलेम में आकर ईद मनाती थी, और जो नहमिया में के भी आपने हवाला दिया, उसमें भी जब बाबल की गुलामी में चले गए थे तो जब वापस आए थे तो फिर ये ईदें मनाते। जब सीरी से वापस आए तो फिर भी ये ईद मनाते, ताकि इनको बहुत देर हो गई थी, इन्होंने वो ईद नहीं मनाई थी, तो उस वक्त ये ईद मनाते थे और खुशी मनाते थे। लेकिन जिक्रिया की किताब में जो है, हम पढ़ते हैं किताब, उसमें ये लिखा है कि जो कौम इसराइल से लोग इस ईद को नहीं मनाएंगे उन्हें बरकत नहीं मिल सकेगी, उन पर मींह नहीं बरसेगा, उन पर बारिश नहीं होगी, उनकी फसलें नहीं होंगी।
لہٰذا ان کے لیے یہ بہت ضروری تھا, یہ خدا کا حکم تھا کہ وہ عید منائیں. اگر وہ ایسا نہیں کریں گے تو پھر وہ برکت حاصل نہیں کر سکیں گے, ان کے اوپر بارش نہیں ہوگی, می نہیں بچ سکے. یہ ذکر کتاب میں لکھا ہے. تو باقی جو ہم جیسے آپ کہتے ہیں کہ اسپرچل میننگ میں ہم نئے عہد نامے میں نیکسٹ جائیں گے اگلے فرائیڈے. تو آئی ہوپ کہ ہم سب اس میں سیکھیں گے اور برکت پائیں گے, اور ابھی بھی ہمیں آپ کی باتوں سے برکت ملی ہے. تھینک یو اینڈ گاڈ بلیس یو. جی بھائی, ہم ایک دوسرے کے لیے بابرکت ہوں, یہی خدا ان کا فضل ہوتا ہے کہ خدا ہمیں جو ہے ایک دوسرے کے لیے بابرکت بناتا ہے. آپ ہمارے لیے بابرکت ہیں اور ہم آپ کے لیے. یہی جو ہے وہ رفاقت ہوتی ہے روحانی لوگوں کی. تھینک یو. جی جی, اب ہم دعا کریں گے ساری درخواستوں کے لیے جو پہلے ہم نے رکھی ہوئی ہیں. تو باقی بھی اگر کسی کے پاس ہے تو وہ بتا سکتا ہے. تو آنٹی نسرین کے ساتھ مل کر ہم دعا کریں گے. میں بھائی پیاز سے کہوں گی کہ اور وہ دعا کریں. بھائی اپنی پیاز. میٹنگ جی ٹھیک ہے, دعا کرتے ہیں. کوئی بھی درخواست ہے تو پلیز ضرور ریکویسٹ, تاکہ ہم اس کو دعا میں رکھیں, اور بعد میں بھی جب ہم دعا کریں اکیلے بھی تو اس کو دعا میں رکھیں. وہ ایک پلیز. کل میں نے بتایا تھا, وہ لبنہ صغیر ہیں, وہ بڑی اچھی بچی ہے, ہماری کرسچن بچی ہے, اور اس کو یہ اعزاز ہے کہ وہ پہلی ہماری کرسچن جج بنی تھی. تو یہ اس کے لیے دعا کریں کہ وہ, حالانکہ وہ بہت زیادہ خداوند میں ہے, بہت اسپرچل ہے, اور وہ یہ کہتی ہے کہ اسے کسی نے کہا ہے کہ اس کو کسی نے کچھ کر دیا ہے, کوئی جادو ایسا کچھ اس پر کچھ ہوا ہو. تو یہ دعا کریں کہ جادو کے جو اثرات ہیں اس پر سے ختم ہو جائیں. ٹھیک. جی تو فروبل کے لیے بھی ہم دعا کریں گے, اور پھر جو ہمارے ٹیچرز ہیں اس میں کچھ ہمارے مسلم ٹیچرز ہیں اسکول میں, ان کے لیے بھی دعا کریں گے. وہ اکثر کہتے ہیں ہماری فیملی کے لیے دعا کرنا, اور آپ بھی ان کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں. ٹیچر فاطمہ شہزاد ان کا نام ہے. وہ کہتی ہے جب دعا کریں سر ہماری فیملی کے لیے, سارے بچوں کے لیے, میرے خاوند کے لیے, اور میری ساس کے لیے بھی دعا کیا کریں. تو آپ اس کو بھی اپنی دعاؤں میں یاد کریں جب دعا کریں. ٹھیک ہے جی. تو ہماری باقی ہم کلیسیا کی ایک بہن ہے سر, ہماری کلیسیا کی ایک بہن جی ہے جس کا نام بشرا ہے, بشرا جی جی ندیم. اس جی کا ہرنیوں کا آپریٹ ہے, تو اس کو بھی جی دعا میں ضرور یاد رکھیے. ٹھیک ہے جی بشرا. ٹھیک ہے, دعا کرتے ہیں. ٹھیک ہے جی, آنکھیں بند کریں گے. خدا باپ, خدا بیٹے, خدا رول القدس یسوع مسیح ناصری, ہم تیرا شکر کرتے ہیں آج اس شام کے لیے یسوع ناصری, آج کے اس دن کے لیے جو تو نے ہماری زندگی میں دیا, ہماری حفاظت کی, رکھوالی کی, نگہبانی کی یسوع ناصری. ہم تیرا شکر کرتے ہیں زندگی اور زندگی کی تمام نعمتوں کے لیے. تو نے ہمیں زندوں کی زمین پر رکھا, کووڈ-19 سے محفوظ کیا یسوع ناصری. ہم تیرے آگے جھکے ہیں, تیری حضوری چاہتے ہیں. تیرے پاک کلام میں لکھا جہاں 2 یا 3 میرے نام سے جہاں ہوں گے میں موجود ہوں گا. یسوع ناصری ہم ایک جماعت کی صورت میں تیرے حضور ہیں. تو جو خدا دور و نزدیک کا خدا ہے یسوع ناصری, تیرا پاک روح جو ہے ساری دنیا پر حکومت کرتا ہے. تیری آنکھیں ساری دنیا کی سیر کرتی ہیں, تو سب کچھ دیکھتا ہے. تو دلوں اور گردوں کو جاننے والا خدا ہے یسوع ناصری. تو ہمارے خیالوں کو جاننے والا خدا ہے یسوع ناصری. ہم تجھے پکارتے ہیں, تیرے آگے جھکتے ہیں, اور اپنی ساری درخواستوں کو خداوند تیرے حضور رکھتے ہیں. خداوند ہمارا خداوند جو تو ہماری دعاؤں کو سنتا اور ان کا جواب دیتے یسوع ناصری. ہماری دعائیں تیرے حضور بخور کی مانند پہنچے یسوع ناصری. ہم فروبل کے لیے خداوند صحت اور تندرستی کو کلیم کرتے ہیں. ہم سارے متحد ہو کر متفق ہو کر یسوع ناصری, اس کے لنگس کا پرابلم, اس کے کھانسی کا پرابلم, اس کے سانس کا پرابلم یسوع ناصری کے نام سے دور ہو. اور خداوند تو اپنے کلام کو نازل فرما کر فروبل کے لیے شفا کو جاری کر. خداوند اس کو سانس آسانی سے آئے, اس کو نیند سکون سے آئے یسوع ناصری. تو اس کا علاج کرنا یسوع ناصری. تیرا پاک روح اس کا علاج کرے یسوع ناصری. اپنے پاک روح کو بھیج. تیرے بیٹے کو سر کے بالوں سے لے کے پاؤں کے تلوے تک تیرے پاک روح میں چھپا دیتے ہیں یسوع ناصری. اس کو میٹھی نیند آئے, سکون کی نیند آئے. اس طرح بھائی صدیق کے لیے خداوند برکت, صحت اور تندرستی کی دعا کرتے ہیں یسوع. جبکہ وہ چرچ کا کام کر رہا ہے, خدمت کر رہا ہے یسوع ناصری,
تو اس کی خدمت کو اپنے حضور قبول فرمانا، اپنے بندہ کو سلامتی، عمر کی درازی اور لمبی عمر دینا، اپنے بچوں کے بچے دیکھے یسوع ناصری، اور اسی طرح وہ تیرے کلام کی خدمت کرے، تیرے لوگوں کی خدمت کرے، تیرے گھر کی خدمت کرے یسوع ناصری۔ پاک نام بہن لبنہ کے لیے بھی دعا کرتے ہیں یسوع ناصری، جو جج بنی تھی اور خدا پہلی جج تھی، ہم اس کے لیے برکت کی، صحت کی، تندرستی کی دعا کرتے ہیں، سلامتی کی دعا کرتے ہیں، جبکہ تیری بندی غیر قوموں میں کام کرے، تیرا پاک روح اس کے دائیں بائیں رہے، آگے پیچھے رہے، اور کبھی بھی اسے ابلیسی قوتوں کا، مخالف دشمن قوتوں کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ مخالف قوتوں کو، دشمن ابلیسی قوتوں کو ہم پاؤں کے نیچے رکھتے ہیں۔ اس طرح بہن بشرا جو بھائی صدیق کی کلیسیا میں ہرنیا کا پریٹ ہونا، یسوع ناصری تیرا پاک روح پریٹ کرے، اور خدا جب ڈاکٹرز کے آپریشن کرنے لگے، تیرا پاک روح ڈاکٹروں پر آ جائے یسوع ناصری، تو ان کو چھونا، حکمت اور دنائی سے منہ کرنا، کیونکہ تو سب سے بڑا ڈاکٹروں کا ڈاکٹر ہے، خداوندوں کا خدا ہے، بادشاہوں کا بادشاہ یسوع بادشاہ ہے۔ ہم تیرے ہاتھ کی برکت چاہتے ہیں، تیرا قوت اور زور والا بازو چاہتے ہیں، تیرا دہنا بازو چاہتے ہیں یسوع ناصری۔ تو اپنا بندی پر، بشرا پر خدا تیرا پاک روح سایہ کیے رکھے یسوع ناصری، اسے ہیل کرنا تاکہ وہ صحت یاب ہو کر تیرے نام کی گواہی دے، تیرے نام کو عزت اور جلال دے یسوع ناصری۔ اس طرح خدا ہم اپنے ٹیچرز کے لیے جس نے پریئر ریکویسٹ کی ہے، اس کی فیملی کے لیے، اس کے بیٹوں کے لیے، بیٹی کے لیے، خاوند کے لیے، اس کی ساس کے لیے بھی برکت، صحت اور تندرستی کی دعا کرتے ہیں۔ اس کے خاندان کو ہر خدا ابلیسی قوتوں سے محفوظ کرنا یسوع ناصری۔ ہم ہولی سٹی منسٹری کے لیے برکت کی دعا کرتے ہیں یسوع ناصری، جبکہ تیری کلام کی اشاعت کا کام شروع کیا ہے، تیرے کلام کو پھیلانے کا، تیری انجیل، تیری خوشخبری کو پھیلانے کا کام کیا یسوع ناصری، تو اس کی حدوں کو یابیس کی حدوں کی طرح بڑھانا یسوع ناصری۔ سسٹر نصرت کے لیے، ان کی بیٹیوں کے لیے برکت، سلامتی اور کامیابی کی دعا کرتے ہیں یسوع ناصری۔ اس طرح سسٹر نسرین کے بیٹوں کے لیے خدا برکت، سلامتی اور کامیابی کی دعا کرتے ہیں، ان کے جابز کے لیے، اس کی بہو کے لیے برکت کی دعا کرتے ہیں یسوع ناصری، اور دونوں بہنوں کے ساتھ ہو، صحت اور تندرستی دے، عمر کی درازی دے، پیری سلامتی دے یسوع ناصری، اپنی زندگی کے یام زمین پر خوشحالی اور سکون سے گزارے یسوع ناصری، با عرفان کے ساتھ ہو، اس طرح باجی نسین کے خاوند کے ساتھ ہو، برکت دینا یسوع ناصری۔ اس طرح خدا میں اپنے آپ کے لیے خدا تیری برکت کو مانگتا ہوں یسوع ناصری، اور تو ہمارے بیٹے کے رزلٹ میں خدا اس کے وائبہ میں تیرا پاک ہاتھ ہو، اور یہ سارے جو خادم بیٹھے ہیں ہم سب مل کر اس کی کامیابی کی دعا کرتے ہیں یسوع ناصری۔ ہمیں ہر مشکل سے بچانا، تیرا پاک روح ہمیشہ ہمارے ساتھ رہے، ابلیس ہمارا سامنا نہ کر سکے یسوع ناصری۔ اور خدا جو کچھ ہم کلام پڑھتے سیکھتے ہیں، نہ ہم سننے والے ہوں، ہمارے دلوں پر نقش ہو جائے، ہم اس پر عمل کرنے والے ہوں، اور اپنی زندگیوں سے عملی طور پر خدا تیرے جلال کو ظاہر کر سکیں، اور اس کلام کو سیکھ سکیں، اور ہماری زندگیوں سے، ہمارے چلنے پھرنے سے، ہمارے اٹھنے بیٹھ سے یسوع ناصری تیرا کلام نظر آئے، تیرا پاک روح نظر آئے، تیرے پاک روح کی معموری چاہتے ہیں یسوع ناصری۔ پاک خدا میں اپنے تینوں ممالک کے لیے، پاکستان کے لیے برکت کی دعا کرتا ہوں، امن اور سکون کی دعا کرتا ہوں یسوع ناصری۔ اس طرح ملک کینیڈا کے لیے خداوند، جبکہ کووڈ-19 کی سچویشن ہے، یسوع ناصری ہر ایک فرد کو تو کووڈ-19 سے محفوظ کرنا، کرونا وائرس سے محفوظ کرنا۔ اس طرح ملک امریکہ کے لیے خدا برکت کی دعا کرتا ہوں، کووڈ-19 سے ہمارے خاندانوں کو، ہمارے بہن بھائیوں کو، ہمارے رشتہ داروں کو یسوع باپ محفوظ کرنا، اور جہاں سسٹر نصرت خدمت کرتی ہیں وہاں تمام مریضوں کو جس ہاسپٹل میں جاتے ہیں یسوع تیرے باپ بیٹے روح القدس کے نام سے برکت دیتا ہوں، تو ان کو ان کے ہاتھوں سے شفا جاری کرنا یسوع، جبکہ یہ رسالتی کام ہے، تو شفا دیتا تھا، تو تعلیم دیتا تھا، اور یہ دونوں کام بہن نصرت کرتی ہے، شفا کے لیے کام کرتی ہے اور تعلیم کے لیے بھی کام کرتی ہے یسوع ناصری۔ تو سسٹر نصرت کو بڑی برکت دے یسوع ناصری۔ خدا جو کچھ ہمارے دلوں میں ہے، ہماری خواہشات، ہمارے ارادے، نیک اور پاک ارادے تیرے یسوع ناصری کے نام سے پورا ہوں یسوع۔ ہماری خواہشات کو، ہماری ضرورتوں کو یسوع نام سے پورا کرنا، اپنے آسمان کو کھول کر برکت دینا یسوع ناصری۔ تو ایک ایک کے ساتھ ہو جو کچھ ہم سے مانگنا رہ گیا ہے یسوع ناصری، تو دلوں اور گردوں کو جانتا ہے، تیرا پاک روح ہر چیز کو دیکھتا ہے اور ہر بات کو سمجھتا ہے یسوع ناصری، اس لیے تو ہماری مشکلات کو حل کرنا بھی جانتا ہے، تو ہمیں کوئی تکلیف،
कोई परेशानी ऐसी नहीं देता जिसको हम बर्दाश्त न कर सके, इसलिए कि तेरा पाक रूह इन सारी बातों को जानता है। यीशु मसीह हमेशा तेरे पाक रूह में रहे और तेरे पाक रूह में चले। यीशु तो हम सब के साथ हो, ये मांगते हैं मसीह यीशु के नाम से, आमीन। आमीन Amen. आमीन। So now we gather here, we pray for peace of Jerusalem. May there be peace in their palaces, may there be peace in their walls. We pray for the salvation for the nation of Israel. Your blessing, protection be upon them, Lord. Continue to open their spiritual eyes so they can see you, their Messiah, Lord Jesus Christ. Father, they are your people, your children's Lord. We are asking that you continue to keep them safe and sound into their land, Lord. We pray for all Christians, you protect them, keep them safe, and blessing be upon us. Your Holy Spirit grace be with us now and forever. Amen. आमीन। यीशु मसीह की सिखाई हुई दुआ में सब शरीक होंगे। आमीन। ऐ हमारे बाप, तू जो तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना तेरा जाए, नाम पाक हो, तेरी तेरी बादशाही, बादशाही हो, तेरी मर्जी तेरी जैसे मर्जी आसमान जैसे पर पूरी आसमान होती है, जमीन पर जमीन भी पर होती है। हमारे रोज हमारे की रोटी आज हमें दे, आज और हमें जिस दे, हम अपने कर्जदारों को माफ करते हैं, तू भी हमारे तू कर्ज हमारे में कर्ज माफ कर, में हमें आजमाइश में न पड़ने दे, बल्कि मैं बुराई से बचा, क्योंकि बादशाहत, कुदरत और जलाल हमेशा तेरी है। आमीन। Amen. जी भाई सिद्दीक के साथ कलाम बरकत अदा करेंगे। अब हमारे खुदावंद यीशु मसीह का फजल जो भेड़ों का अच्छा चरवाहा है, खुदा बाप की मोहब्बत जिसने बेटा ही देने से दरेगना किया, आखिर की शराकत और रफाकत जो कि जानों के साथ, पॉलिसिटी मिनिस्ट्री के साथ, पाक खुदा तेरे ईमानदार लोगों के साथ और तेरी कौम बनी इसराइल के साथ, मुल्क पाकिस्तान के सालवियत और बका के साथ, अमेरिका कनाडा के साथ, अब से लेकर हमेशा से हमेशा तक कायम रहे। आमीन। आमीन। आमीन आमीन। खुदा आप सबको बरकत दे। आमीन। आपको Allah आपको भी बरकत दे। आमीन। खुदा बाप, खुदा बेटे, खुदा रूह कुछ का नाम।